अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 8 जुलाई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज यकुम मुहर्रम 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुंबई में इतवार की रात देर गए मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज पीर की सुबह भी जारी है। शदीद बारिश के बाद कई मुकामात पर पानी भर गया है। हिंदमाता, सेवन, गांधी मार्केट, करला जैसे तमाम मुकामात पर सड़कें झील में तब्दील हो गई है। जगह जगह गाड़ियां रुकी हुई है। रेलवे ट्रैक्स पर पानी जमा होने से ट्रेनों की रफ्तार रुक गई है। मुंबई की लोकल ट्रेनें, जिन्हें मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, रुकी हुई है। शदीद बारिश की वजह से मुंबई में आज पीर 8 जुलाई को स्कूल बंद कर दिए गए। वहीं महाराष्ट्र के थाने जिले में शदीद बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। कई मुकामात पर दरख्त जड़ से उखड़ने के वाक़ात भी सामने आए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से मुकामी रेलवे पटरियों पर पानी भर जाने की वजह से मुज़ाफ़ती ट्रेन खिदमत रोक दी गई है। साथ ही कुछ ट्रेनों का रुख भी मोड़ दिया गया है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशकशी की है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS IAS एकेडमी अपना 8वीं बैच का आगाज़ करने जा रही है। तो 21 तारीख को ये टेस्ट आफ्टरनून में रहेगा। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस हम लोग दिए हैं वेबसाइट पर। 19 तक आप जो है इसका फॉर्म आप ऑनलाइन जाकर इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 24 स्टेट्स में और 80 से ज़ायद सेंटर्स पर एग्ज़ाम्स रखा जाएगा इंशाल्लाह। टेस्ट भी फ्री है, रहना उनका तमाम यहाँ पे स्टडीज़ सारी चीज़ें उनको बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज पीर की सुबह चहलकदमी के दौरान GGIC इंटर कॉलेज गोपेश्वर के कुछ तालिबात से मुलाकात की और इनकी पढ़ाई के बारे में बातचीत की। वज़ीर आला ने तालिबात से पूछा कि आपकी क्या पढ़ाई चल रही है, स्कूल कैसे आते जाते हैं। वाज़रा के गुज़िश्ता रोज़ उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासत के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को लैब ऑन व्हील्स के जरिए 4 मोबाइल साइंस लैब का तोहफा पेश किया है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कहा कि शर्म आती है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वज़ीर आज़म ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करता है। राज्यसभा में अपने खिताब में संजय सिंह ने कहा कि सदर जमहूरिया के खिताब में कहा गया है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और इलेक्शन कमीशन ने बहुस्न तरीके से इलेक्शन का इनेकाद करवाया, मगर हकीकत यह है कि इलेक्शन कई वाक़यात का गवाह रहा। हमने देखा कि अपोजिशन लीडरों को किस तरह पकड़ पकड़ कर जेल में डाला गया। ED, CBI और दीगर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके रियासतों के वज़राए आला और वज़रा तक को गिरफ्तार किया गया। हमने ज़बान व बयान के मियार को गिरते हुए भी देखा है। संजय सिंह ने कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म महंगाई पर बात नहीं करते, बेरोज़गारी पर नहीं बोलते, किसानों पर गुफ्तगू नहीं करते। अग्निवीर योजना के तहत मुल्क की सरहदों को कमज़ोर किया जा रहा है, मगर जवाब नहीं देते। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके बरखिलाफ़ वो कभी मुग़लों पर बात करते हैं, कभी मटन पर बोलते हैं, कभी मदरसों को मौजू बनाते हैं, तो कभी मछली पर गुफ्तगू करते हैं। हद तो तब हो गई जब मुल्क के वज़ीर आज़म ने मुजरा जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। शर्म आती है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वज़ीर आज़म ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करता है। संजय सिंह ने कहा कि हमने देखा कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन से पहले नाम निहाद शराब घोटाले का इल्ज़ाम आयद करके जेल में डाल दिया गया। मैं इस ऐवान में बताना चाहता हूँ कि यह घोटाला किसने किया। यह घोटाला शरद रेड्डी से 7 करोड़ रिश्वत लेने वाले बीजेपी के लोगों ने किया। आप लोगों यानी बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने, रिश्वत लेने और बदनवानी करने का काम किया है। ज़हीर इकबाल से बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा की शादी के बाद सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही नफरत पर शत्रुघ्न सिन्हा ने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इस ज़िमन में अपनी बेटी को ट्रोल करने वालों को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि इनके ख़ानदान के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाई जा रही है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस मुहिम पर कहा कि हमने बहुत सी परेशानियों का सामना किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि फ़िक्र करने की कोई बात नहीं थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम इस तरह के निशाने पर क्यों आए, यह आप मुझसे बेहतर जानते हो। वाज़रा के सोशल मीडिया पर सोनाक्षी की शादी के खिलाफ नफरत अंगेज़ी की जा रही है, जिस पर शत्रुघ्न सिन्हा बरहम हो गए। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर हाथरस सानेह के मुतासरीन के मुआवजे की रकम में इजाफे का मुतालबा किया। उन्होंने एक बार फिर इस बात का इयादा किया कि हाथरस में भगदड़ के लिए मुकामी इंतजामिया की गफलत और बेहसी जिम्मेदार हैं। ऐसे में इस मामले की दुरुस्त और शफाफ तरीके से जांच करवा के कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। राहुल गांधी ने लिखा है कि वो हाथरस में भगदड़ के हादसे में 120 से ज़ायद लोगों की मौत की खबर से सदमे में हैं। वो दिल में दुख और दर्द के साथ ये ख़त उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला को लिख रहे हैं और वो ये जानते हैं कि वो भी इसी तरह से दर्द को महसूस कर रहे होंगे। उन्होंने
علی گڑھ اور ہاتھرس جا کر کئی متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے متاثرین کے درد کو بانٹنے کی کوشش کی تھی۔ حادثہ اس قدر المناک ہے کہ متاثرہ خاندان سے ملاقات کے دوران تعزیت کے الفاظ بھی کم پڑ گئے۔ اس حادثے میں بہت سے خاندانوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے، لیکن متاثرہ خاندانوں کو معاوضے کی رقم بڑھا کر ضرور دی جا سکتی ہے۔ دہلی پولیس نے ٹی ایم سی کی لیڈر اور رکن پارلیمان مہوا مترا کے خلاف خواتین کمیشن کی سربراہ کے خلاف سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر توہین آمیز تبصرے کا الزام عائد کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ انہیں بھارتیہ نیائے سنہتا یعنی بی این ایس کی دفعہ 79 کے تحت ملزم بنایا گیا ہے، جو کسی خاتون کی عزت پر انگلی اٹھانے سے متعلق ہے۔ یاد رہے کہ خواتین کمیشن کی سربراہ راکیش شرما ہاتھرس آنے کے بعد متاثرین سے ملنے پہنچی تھی۔ ان کے لیے چھاتا کسی اور نے اٹھا رکھا تھا۔ اس پر مہوا مترا نے لکھا تھا کہ شرما کے ہاتھ چونکہ اپنے ہاتھ باس کا پیجامہ پکڑنے میں مصروف ہے، اس لیے وہ چھاتا نہیں پکڑ سکی۔ ان کے اس ریمارکس پر دہلی پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ اسکرین رائٹر اور نغمہ نگار جاوید اختر نے سوشل میڈیا پر ایک صارف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جس نے انہیں غدار کا بیٹا قرار دیا اور کہا کہ ان کا خاندان 1857 کی بغاوت کے بعد سے ہندوستان کی تحریک آزادی کا حصہ رہا ہے۔ جاوید اختر کا یہ جواب ایک سوشل میڈیا صارف کی ایک پوسٹ کے جواب میں آیا، جس میں انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے دوبارہ انتخابات کے امکانات پر تبصرہ کیا تھا۔ جاوید اختر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، میں قابل فخر ہندوستانی شہری ہوں اور اپنی آخری سانس تک ایسا ہی رہوں گا، لیکن میرے اور جو بائیڈن کے درمیان ایک مشترکہ حقیقت ہے، ہم دونوں کے پاس امریکہ کے اگلے صدر بننے کے بالکل یکساں امکانات ہیں۔ سوشل میڈیا صارف نے ہندی فلم انڈسٹری کے تجربے کار کی پوسٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں ایک غدار کا بیٹا قرار دیا، جس نے ہمارے ملک کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا۔ جاوید اختر، جن کو مختلف موضوعات پر اپنے واضح اور آزادانہ خیالات کے لیے جانا جاتا ہے، انہوں نے سوشل میڈیا صارف کی پہلے تعریف کی اور جواب دیا، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ آپ مکمل طور پر جاہل ہیں یا مکمل طور پر بیوقوف۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرا خاندان 1857 سے تحریک آزادی میں شامل رہا ہے اور جیل اور کالا پانی گیا ہے، جب شاید آپ کے آبا و اجداد برطانوی حکومت کے جوتے چاٹتے رہے تھے۔ 79 سالہ مصنف، نغمہ نگار، شاعر جاں نثار اختر کے صاحبزادے ہیں، جو تقسیم ہند سے پہلے کی ترقی پسند مصنفین کی تحریک کا ایک سرگرم رکن تھے۔ ان کے پردادا فضل حق خیرآبادی ایک مجاہد آزادی تھے، جنہوں نے 1857 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا تھا۔ اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے کم عمر لڑکوں اور لڑکیوں کی ڈیٹنگ کے معاملے میں پولیس کارروائی میں امتیازی سلوک پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت سے پوچھا کہ اگر کم عمر لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں ڈیٹ پر جاتے ہیں اور لڑکی کے والدین شکایت کرتے ہیں تو کیا صرف نابالغ لڑکے کو ہی گرفتار کیا جانا چاہیے؟ بار اینڈ بینچ کی رپورٹ کے مطابق اتراکھنڈ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ریتو بہاری اور جسٹس راکیش تھپلیال نے اتراکھنڈ ہائی کورٹ سے یہ جانچ کرنے کے لیے کہا کہ کیا سی آر پی سی کی دفعہ 161 کے تحت بیان ریکارڈ کرنا لڑکے کو گرفتار نہیں کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ عدالت نے اتراکھنڈ حکومت سے سوال کیا کہ کیا لڑکے کو گرفتار کرنا ضروری ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ایسے معاملے میں لڑکے کو تھانہ بلا کر یہ مشورہ دے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے کہ وہ آئندہ ان چیزوں میں شامل نہ ہو، لیکن اسے گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے۔ عدالت نے یہ تبصرہ وکیل منیشا بھنڈاری کی طرف سے دائر مفاد عامہ کی عرضی پر سماعت کے دوران کیا۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی ہدایت دی کہ ریاستی حکومت ایسے معاملات کی تحقیقات کر سکتی ہے اور محکمہ پولیس کو عام ہدایات جاری کر سکتی ہے۔ دراصل وکیل منیشا بھنڈاری نے اپنی عرضی میں صنفی عدم مساوات کے بارے میں بات کی تھی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جہاں لڑکیوں کو اکثر رضامندی سے بنے تعلقات میں بھی متاثرہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، تو دوسری طرف کم عمر لڑکوں کو ایسی چیزوں کے لیے مجرم بنا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لڑکیاں بھی برابر کی ذمہ دار ہوتی ہے، تو صرف لڑکے ہی گرفتار کیوں ہوتے ہیں؟ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے عہدے پر ریونت ریڈی کی 3 سالہ میعاد آج مکمل ہو چکی ہے۔ 3 سال قبل ریونت ریڈی نے این اتم کمار ریڈی سے پردیش کانگریس کمیٹی کی صدارت کی ذمہ داری حاصل کی تھی۔ ریونت ریڈی نے 3 سالہ میعاد کی تکمیل سے قبل نئے صدر کا انتخاب کرنے پارٹی ہائی کمان سے خواہش کی، لیکن عہدے کے خواہش مندوں کی کثرت کے نتیجے میں ہائی کمان نے نئے صدر کے انتخاب کو کچھ وقت کے لیے ٹال دیا ہے۔ چیف منسٹر کے عہدے پر ریڈی طبقے کی نمائندگی کے باعث پردیش کانگریس کی صدارت پر بی سی یا کسی اور کمزور طبقات کے نمائندے کو مقرر کیے جانے پر ہائی کمان غور کر رہا ہے۔ واضح کہ ریونت ریڈی نے پردیش کانگریس کی صدارت کی ذمہ داری اس وقت سنبھالی تھی جب تلنگانہ میں کانگریس کا موقف کمزور تھا۔ ریاست کی تقسیم کے بعد 2014 اور پھر 2018 اسمبلی انتخابات میں کانگریس کا مظاہرہ مایوس کن رہا تھا۔ کانگریس ہائی کمان نے پارٹی قائدین کی مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر ریونت ریڈی کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں پردیش کانگریس کی صدارت سونپ دی۔
حالانکہ کانگریس پارٹی میں ان کی شمولیت کا بمشکل 1 سال ہوا تھا۔ نئے قائد کو پارٹی کی صدارت دیے جانے کی مختلف گوشوں نے مخالفت کی تھی، لیکن سونیا گاندھی اور راہل گاندھی نے دور اندیشی کے ساتھ ریونت ریڈی کے حق میں فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ درست ثابت ہوا۔ ریونت ریڈی نے 2019 لوک سبھا چناؤ میں ملکاجگیری حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی اور انہوں نے 7 جولائی 2021 کو صدر پردیش کانگریس کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے 2023 اسمبلی انتخابات کی مہم کا عملاً آغاز کر دیا تھا۔ ریونت ریڈی نے پردیش کانگریس کے صدر کے عہدے پر کئی داخلی اور خارجی چیلنجز کا دلیری سے سامنا کیا اور پارٹی کو دوبارہ برسر اقتدار لاتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ چیف منسٹر آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش ان کی 2 آنکھیں ہیں اور وہ دونوں ریاستوں کی ہمہ جہتی ترقی کے خواہش مند ہے۔ چندرا بابو نائیڈو نے تلنگانہ میں تیلگو دیشم کی عنقریب تنظیم جدید کا اعلان کرتے ہوئے پیش قیاسی کی کہ تیلگو دیشم تلنگانہ میں اپنی عظمت رفتہ بحال کرے گی۔ چیف منسٹر کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد چندرا بابو نائیڈو پہلی مرتبہ NTR ٹرسٹ بھون پہنچے جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ تلنگانہ قائدین و کارکنوں سے خطاب میں چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ تلنگانہ میں پارٹی کی طاقت برقرار ہے اور وہ نوجوانوں کو پارٹی میں اہم ذمہ دے کر جلد تنظیم جدید کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بعض قائدین پارٹی چھوڑنے کے باوجود لاکھوں کارکن موجود ہیں اور انہیں یقین ہے کہ پارٹی اپنی عظمت رفتہ بحال کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے قائدین اور کارکنوں نے آندھرا پردیش میں تیلگو دیشم کی کامیابی میں اپنا حصہ ادا کیا ہے، جس کے لیے وہ شکر گزار ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر ایکسائز جوپلی کرشنا راؤ نے الزام عائد کیا کہ پارلیمنٹ میں کئی مسائل پر KCR نے BJP حکومت کی مدد کی ہے اور تلنگانہ کی کانگریس حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دونوں پارٹیاں سازش کر رہی ہے۔ CLP آفس میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے جوپلی کرشنا راؤ نے KCR پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہر معاملے میں سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں لوک سبھا کی 16 نشستوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے KCR نے وزیر اعظم کے عہدے کا خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر KCR جمہوری انداز میں حکومت کرتے تو ان کا اقتدار برقرار رہ سکتا تھا۔ ان کے غلط پالیسیوں کے نتیجے میں عوام نے کانگریس کو اقتدار دیا ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں جرائم کی شرح میں اضافے سے پریشان نفاذ قانون کی ایجنسیاں منشیات کے خلاف کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تازہ کارروائی میں سائبرآباد کے علاقے خواجہ گرے میں ایک پب پر دھاوا کر کے 24 نوجوانوں بشمول 10 مسلم نوجوانوں کو ڈرگس استعمال کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تشویش کی بات ہے کہ مسلم نوجوانوں میں ڈرگس کے عادی افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ DCP مادھا پور ڈاکٹر ونیت نے میڈیا کو بتایا کہ سائبرآباد کی اسپیشل آپریشن ٹیم تلنگانہ انسداد منشیات اسکواڈ اور آبکاری کی ایک مشترکہ کارروائی میں خواجہ گرے میں PQ پب پر دھاوا کیا۔ 24 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا جو ڈرگس کے استعمال کے لیے پازیٹیو پائے گئے۔ ویکینڈ پر پولیس کی پب پر اچانک کارروائی میں 10 مسلم نوجوانوں کا ڈرگس استعمال کرتے گرفتار کیا جانا باعث تشویش ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ منشیات کی لعنت میں سینکڑوں مسلم نوجوان بھی ہیں جس سے ان کی ازواجی زندگی متاثر اور والدین پریشان ہیں۔ سابق میں شراب نوشی یا ڈرگس کے استعمال میں اکا دکا مسلم نوجوان ملوث ہوتے تھے، لیکن آج سینکڑوں مسلم نوجوان منشیات کی زد میں آ گئے ہیں۔ نوجوانوں کی اس حرکت سے کئی والدین لا علم ہیں اور نوجوان اس لعنت میں ڈوبتے جا رہے ہیں جو لمحہ فکر ہے۔ ناظرین، مسلم نوجوانوں کی ان حرکت پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا نوجوانوں کو ان لعنت سے دور رکھنے کے لیے علماء اکرام اور مقامی منتخب اراکین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ پرانے شہر حیدرآباد کے علاقے وٹے پلی میں اس وقت ہلکی سی کشیدگی پھیل گئی جب محکمہ برقی کے حکام نے علاقے میں برقی میٹرز کی تنقیح کرتے ہوئے بعض میٹرز کو تبدیل کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ کی جانب سے یہ کارروائی انجام دی گئی۔ مسلسل برقی کی سربراہی کے باوجود بھی برقی یونٹس کی آمدنی میں کمی پائے جانے پر برقی چوری کے شبے کے تحت محکمہ برقی کے حکام نے علاقے میں اچانک معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ محکمہ برقی کے حکام کی جانب سے میٹرز کی تبدیلی اور اس کی تنقیح کی کارروائی سے عوام میں بے چینی پیدا ہو گئی اور وٹے پلی گنٹال شاہ بابا درگاہ کے قریب کئی افراد نے اس کارروائی پر اعتراض جتایا۔ عوام کے اس رویے کے پیش نظر برقی حکام نے مقامی افراد کو مشورہ دیا کہ وہ کارروائی میں خلل پیدا کرنے کے بجائے اپنے متعلقہ میٹرز کی جانچ اور غیر کارکرد میٹرز کی تبدیلی کے لیے مدد کریں۔ عوام کی جانب سے مسلسل برہمی پائے جانے پر برقی حکام نے یہ کارروائی عبوری طور پر روک دی۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں میں یہ خبر عام ہو گئی تھی کہ پرانے شہر کے برقی بلز کی وصولی کی ذمہ داری اڈانی گروپ آف کمپنیز کے حوالے کی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کارروائی میرالم ڈویژن میں کی گئی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے ایک مرتبہ پھر نئے فوجداری قوانین کی مخالفت کی ہے۔ اتر پردیش پولیس نے ہجومی تشدد کے بارے میں سوشل میڈیا پر اظہار خیال کے لیے 5 مسلمانوں کے خلاف FIR درج کیا۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس استعمال کرنے والے ایک شخص محمد
ابوذر چودھری کے پوسٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسدالدین اویسی نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ کیوں میں نے لوک سبھا میں نئے فوجداری قوانین کی مخالفت کی تھی۔ صدر مجلس نے کہا کہ ان قوانین کا مقصد سچ بولنے والوں کے خلاف ان کا غلط استعمال ہے۔ اس سوشل میڈیا یوزر کے مطابق شاملی پولیس نے 5 مسلمانوں کے خلاف یہ FIR درج کی۔ اسدالدین اویسی نے اس سے قبل فوجداری قوانین کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ مرکزی حکومت ان قوانین کا استعمال مسلمانوں، دلتوں، آدیواسیوں اور غریبوں کے خلاف کرے گی۔ نئے قوانین پر عمل 1 جولائی سے شروع ہوا ہے۔ اسدالدین اویسی نے لوک سبھا میں نئے فوجداری قوانین کی مخالفت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے حال ہی میں حیدرآباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ نئے قوانین بھارتیہ نیائے سنہتا، بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا اور بھارتیہ ساکشیہ ادھینیم سے عام لوگوں کے حقوق کم ہوں گے اور پولیس کو کسی کے بھی خلاف کارروائی کے لیے غیر معمولی اختیارات حاصل ہوں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست کے آبپاشی پروجیکٹس پر اپنی توجہ مرکوز کی ہے۔ کم خرچ سے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے مقصد سے 6 پروجیکٹس کو ترقی دی جائے گی۔ چیف منسٹر نے ریاست میں زیر تعمیر مختلف آبپاشی پروجیکٹس کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے استعمال میں لانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تک جن پروجیکٹس کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں اور جن کے کام رک گئے ہیں اور سابق حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے چھوڑ دیے گئے، ان پروجیکٹس کو کسانوں کے استعمال میں لانے کا مشورہ دیا۔ محکمہ سول سپلائز کے عہدیداروں نے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ان اطلاعات کو بے بنیاد اور غلط قرار دیا، جس میں محکمہ سول سپلائز کی جانب سے راشن کارڈز میں ترمیم، بالخصوص نئے ناموں کے اندراج اور دیگر امور کو درست کرنے کے لیے ایڈٹ آپشن دیے جانے کی اطلاعات گشت کر رہی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ واٹس ایپ پر گشت ہو رہی اس طرح کے اطلاعات پر عوام بھروسہ نہ کریں، کیونکہ حکومت کی جانب سے اب تک محکمہ سول سپلائز کو اس طرح کے کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے۔ وزارت کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بالخصوص واٹس ایپ پر راشن کارڈ کے تصاویر کے ساتھ ایک پوسٹ کافی وائرل ہوئی، جس میں کہا گیا کہ حکومت نے راشن کارڈز میں نئے ناموں کے اندراج، پتے کی تبدیلی، نام کی تبدیلی کا آن لائن آپشن شروع کیا ہے۔ می سیوا سینٹر پر اس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس اطلاع پر کئی افراد می سیوا سینٹر سے رجوع ہوتے ہوئے راشن کارڈ میں ترمیم سے متعلق معلومات حاصل کی، لیکن انہیں وہاں کوئی جواب نہیں ملا۔